1991 में दी न्यूज़ स्टार्ट हुआ था, तो दी न्यूज़ का एक बच्चों का मैगजीन आता था, अस मैगजीन। तो सिंस 1991 आई बीन रीडिंग दैट। अब ऑल अब रियल एस्टेट का क्या काम है कि वो टीवी चैनल ऑन करे या इस तरह उन मालिकान को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए और अपनी पावर सीकिंग जो उनकी टेंडेंसीज हैं उनकी वजह से वो मीडिया के इदारों को यूज़ करते हैं और जर्नलिस्ट को यूज़ करते हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान और इंडिया के एक्सपर्ट्स के दरमियान वाटर इश्यूज़ पर गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस थे क्योंकि इंडिया आपको पता है हमारे जर्नलिस्ट या हमारे डेलीगेशन वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनकी एजेंसीज पीछे रहती हैं। मेरा ख्याल है कि इस नैरेटिव की जंग में ईरान का पलड़ा भारी रहा है। नैरेटिव की जंग में ईरान ने रेजिलियंस शो की है, ईरान ने अपने आप को साबित किया है कि वो किसी भी इन्वेशन या किसी भी एग्रेशन को काउंटर करने की हिम्मत और ताकत रखता है, तो उनकी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी जो इसराइल और अमेरिका की हो सकती। तो हमेशा पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत का मुजाहरा किया है और ये एक ऐसा मरहला था जिसने पूरी कौम को न सिर्फ यकजा किया बल्कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को दुनिया भर में उजागर किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत, पाकिस्तान की साइबर वॉरफेयर में ताकत और पाकिस्तान की जो सुपीरियरिटी थी एयरफोर्स की, उसको भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया है। My name is Faiz Paracha. I am a journalist based in Islamabad. I've been working with various TV channels and print and digital publications. And currently I'm working with Nutshell Communications as GM Media Relations. I'm looking after media relations, media placements, and media management in this position. And I've been associated with different development sector organizations including USAID, ICRC, WHO, and Search for Common Ground. I also worked with Islamic Development Bank on projects, and this is my journey. Basically, मैं बचपन से ही अखबार पढ़ता, तो मेरे वालिद साहब अखबार पढ़ते थे और जब घर में अखबार आता था तो उसमें जो बच्चों का पेज होता था, और जब मैं स्कूल में था तो 1991 में दी न्यूज़ स्टार्ट हुआ था, तो दी न्यूज़ का एक बच्चों का मैगजीन आता था, अस मैगजीन। तो सिंस 1991 आई बीन रीडिंग दैट टिल टुडे। तो आज भी आया हुआ है आज के अखबार के साथ। तो दैट्स हाउ मेरी रीडिंग की हैबिट बनी, और फिर जब करंट अफेयर्स से रीडिंग से अखबार पढ़ने से करंट अफेयर्स बेहतर हुआ। जब टीवी का दौर आया, पहले पीटीवी था, और जब प्राइवेट मीडिया आया तो वो देखना शुरू किया। तो इस तरह आई हैड दैट इंटरेस्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंड बिकमिंग अ टीवी स्टार और बीइंग एन एंकर। तो ये मेरी मोटिवेशन थी जर्नलिज्म में आने की। दूसरी इसका रीज़न ये था कि माय ब्रदर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ न्यूज़ एजेंसी, और सिंस आई बिलोंग टू कोहाट, तो कोहाट में जब न्यूज़ एजेंसी का हमने काम शुरू किया बैक इन 1996, तो हमारे पास 4-5 न्यूज़ अखबारात की न्यूज़ एजेंसी थी जिनकी हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे। तो उनके लिए फिर जिसके पास एजेंसी होती है वो खबरें भी भिजवाते हैं। That's how I started soon after my FSC. मैं एक्चुअली FSC के बाद से ही काम करने लग गया था। पहले भाई के साथ बिजनेस में सपोर्ट किया, साथ साथ रिपोर्टिंग स्टार्ट कर ली, और जब रिपोर्टिंग स्टार्ट कर ली तो मुख्तलिफ इवेंट्स में जाना, मुख्तलिफ लोगों से मिलना, पॉलिटिशियंस की इंटरव्यू करना। तो उससे जो मेरी खबरें जब लगती थी तो लोग पहचानना शुरू हो जाते थे। बैक इन 97-98 में तो ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फ़ोन थे, ना आपका फेसबुक और डिजिटल मीडिया था, तो अखबारात ही पढ़े जाते थे और सिर्फ पीटीवी था। तो बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली, और उस रिकग्निशन और उस फेम को मैं बहुत इंजॉय करने लगा। फिर मैंने बीए किया और प्राइवेट बीए किया, और जब मेरा बीए 2001 में कंप्लीट हो गया तो मैं इस्लामाबाद मूव हो गया अपने एमबीए के लिए, और आई वांटेड टू जॉइन एडवर्टाइजिंग कैरियर। तो मुझे मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, और जब मैं अखबारात में इश्तिहारात देखता था बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, टोयोटा के, जैज़ के, मोबिलिंग के, पहले तो मोबिलिंग थी, तो उनके नीचे जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ के नाम लिखे होते थे जैसे मैनहट्टन पाकिस्तान लिमिटेड या ओरिएंट मैककेन या इंटरफ्लो, तो मैं बहुत एक्साइटेड फील करता था, और मैं सोचा करता था कि जब मैं एमबीए करूँगा तो मैं इन कंपनीज़ में काम करूँगा। तो ड्यूरिंग माय एमबीए आई वाज लकी एनफ के आई वेंट टू मैनहट्टन पाकिस्तान लिमिटेड। कर्नल एजाजुल वहीद उसके एमडी थे,
اور میں ان سے ملا اور انہوں نے امیڈیٹلی مجھے انٹرنشپ آفر کر دیا. آئی اسٹارٹڈ ورکنگ دیئر ان مینہٹن وائل اسٹڈیئنگ مائی تھرڈ سیمسٹر آف MBA. اور سملرلی میں نے چونکہ شروع میں 2001 میں جب عراق وار ہوئی تھی, US نے انویڈ کیا تھا, تو میں ریڈیو پاکستان میں اسکرپٹنگ بھی کرتا تھا اور ٹرانسلیشنس کرتا تھا. تو دیٹس ہاؤ مائی کیریئر ورک. اور میں MPL میں ہی تھا, تو مجھے ٹیلی ویز ایک پروڈکشن ہاؤس تھا جو کہ بیک ان 95-96 شروع ہوا تھا اور وہ 2005-06 تک رہا. اس میں مجھے اپرچونیٹی ملی ایز این اینکر کام کرنے کی اور رپورٹر بننے کی. تو اس وقت ٹیلی ویز بزنس بلیٹنس پروڈیوس کرتا تھا 5 منٹ کے 10 منٹ کے, جو PTV پہ چلتے تھے اور مختلف چینلز پہ چلتے تھے. اس وقت یونی پلس ایک چینل تھا جو سنگاپور سے آن ایئر ہو رہا تھا, اور اس کے لیے بھی بزنس بلیٹن یہاں سے جاتا تھا. PTV پہ جو بزنس بلیٹن تھا وہ چلتا تھا. تو آئی یوز ٹو ریڈ دیٹ کہ جو ہمارے جرنلزم کے ادارے ہیں اب ان میں پراپرٹی ڈیلرز بھی آ گئے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی آ گئے ہیں, شوگر اینڈ گھی ملس والے بھی آ گئے ہیں. اینڈ اب ریئل اسٹیٹ کا کیا کام ہے کہ وہ TV چینل آن کرے یا اخبار آن کرے. اسی طرح ان مالکان کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اور اپنی پاور سیکنگ جو ان کی ٹینڈنسیز ہیں ان کی وجہ سے وہ میڈیا کے اداروں کو یوز کرتے ہیں اور جرنلسٹ کو یوز کرتے ہیں. تو جرنلسٹ کے پاس اتنا وہ لیوریج نہیں ہوتا کہ وہ ایک انویسٹیگیٹو اسٹوری پہ کام کر سکے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. پھر اسپیشلی 2019 میں جب PTI گورنمنٹ تھی اور فواد چودھری انفارمیشن منسٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ جرنلزم اور TV چینل کا ریونیو ماڈل ٹھیک نہیں ہے. اس کریک ڈاؤن کے دوران جب انہوں نے گورنمنٹ کی اسپینڈنگ بھی ختم کر دی, اشتہارات بھی بند کر دیے, تو TV چینلز نے اور اخبارات نے کیا کیا کہ لوگوں کی سیلریز 50% کٹ کر دی, امپلائیز کو 50% کٹ کر دیا, ان کے بینیفٹس کم کر دیے. تو جرنلزم پہ بہت بلیک ٹائم تھا اسپیشلی PTI ٹائم میں. اس کے بعد سے یہ کنٹینیو ہو رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا بھی کافی زیادہ رول اینڈ پریشر رہا ہے ہمارے میڈیا پہ, اور بہت سی کونسل آف پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور باقی جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ہیں ان کا PFUJ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں جرنلزم اور رپورٹرس پہ ہونے والی جو چیزیں ہیں ان پہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے جرنلسٹ جو ہیں نا بہت بہادر بھی ہیں اور بہت انویسٹیگیٹو اسٹوریز بھی آئی ہیں, بہت سی ایسی اسٹوریز بھی آئی ہیں جو کہ جنہوں نے انٹرنیشنل ایکلیم لی ہے اور بہت سے پرائزز بھی ون کیے ہیں. انڈیا میں ابھی بھی اپرچونیٹیز ہیں, ڈیجیٹل سائٹ پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اور ڈیجیٹل سائٹ پہ آپ بہت کام کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ کسی ادارے کے ساتھ نہیں, آپ اپنی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنا لیں, آپ اپنا YouTube چینل بنا لیں, آپ اپنے سوشل میڈیاز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ ویڈیو پوسٹ کرنا شروع کر دیں, تو دیٹ از کالڈ سٹیزن جرنلزم. اگر آپ ان میں کوئی سولوشنس دے رہے ہیں, آپ کسی مسئلے کا بتا کے مسئلہ ہائی لائٹ کر کے اگر آپ اس کا سولوشن بھی دے رہے ہیں, تو دیٹ از کالڈ سولوشن جرنلزم. اور پھر آپ انوویٹیو جرنلزم کی طرف جاتے ہیں, پھر گرین اینڈ کلائمیٹ جرنلزم کی طرف آپ چلے جاتے ہیں, جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کچرے کے ڈھیر پہ آگ لگی ہوئی ہے, آپ نے بتایا, پھر آپ نے CDA کو ٹیگ کیا, پھر آپ نے فائر بریگیڈ کو ٹیگ کیا, اور آپ نے پھر وہاں کی عوام کے ساتھ اس علاقے کی رپورٹنگ کری. تو یہ ایک آپ کی اچھی کلائمیٹ اسٹوری بن سکتی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے ایشو کو جو کہ ریگولر بیسس پہ کلائمیٹ کو خراب کر رہے ہیں, کچرے کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس کو پراپر ڈمپ نہیں کر رہے, تو یہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے بھی کر سکتے ہیں. اپرچونیٹیز ہیں, اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کانٹینٹ اتنا ہے تو آپ کو YouTube پے بھی کر رہا ہے, تو آپ کو کسی کی نوکری نہیں کرنے کی ضرورت. ہاں, اگر آپ میں اچھی ریڈنگ سکلز ہیں, آپ اچھا پڑھتے ہیں, آپ کا نالج اچھا ہے, تو آپ کو بہت سے چینلز, بہت سے پلیٹ فارمز ہائر بھی کر دیتے ہیں. میں ایک دفعہ 2015 میں گلوف کا ایشو ہوا تھا, تو دنیا TV میں تھا, اور وہاں پہ ہمارے پاس کمیونیکیشن کے بہت کم ذرائع تھے اور کوئی گائیڈ لائنز نہیں تھی. ہم اپنی ٹیم کے ساتھ وین پہ پہنچے تھے, اینڈ وہاں پہ کوریج بہت مشکل تھی. وہاں سے کوریج لے کر شوٹ کر کے آپ جب کسی گاؤں سے آتے تو پتہ چلتا تھا جس پل سے آپ گزرے ہیں وہ پل پیچھے بہہ گیا ہے, جن سگنلز وائی فائی سگنلز پہ آپ ریلائی کر رہے تھے وہ نہیں ہے, موبائل ٹاور کے سگنلز آپ کو نہیں مل رہے, تو فوٹیج بھجوانا واز اے چیلنج. سملرلی وہاں بہت ٹف حالات تھے. پھر ایک دفعہ میں آئی واز ان انڈیا 2010 میں 2010 میں گیا تھا جیو TV کی جانب سے, اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت پاکستان اور انڈیا کے ایکسپرٹس کے درمیان واٹر ایشوز پر
گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں بھی کافی چیلنجز تھے، کیونکہ انڈیا آپ کو پتہ ہے ہمارے جرنلسٹ یا ہمارے ڈیلیگیشن وہاں جاتے ہیں تو وہاں ان کی ایجنسیز پیچھے رہتی ہیں، اور اسی طرح جب یہ وائس ورسا، تو وہاں سے بھی رپورٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا چیلنج فیل ہوا تھا. بٹ ادر دین دیٹ مجھے ایسا نہیں لگا. ہاں میں نے مظاہرے بھی کور کیے ہیں، دھرنے بھی کور کیے ہیں، سیلاب بھی کور کیے ہیں. سیلاب کے دنوں میں بہت ٹف رپورٹنگ ٹائم رہا ہے جب، اور دھرنوں کے دوران بھی ایکسیڈنٹس بھی کور کیے ہیں. تو ٹف ٹائمس بھی آتے ہیں جہاں پہ ایموشنلی بریک ڈاؤن بھی آپ کا ہو جاتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے ایموشنس کو قابو رکھ کر دوسروں کو ریئل فیکٹس بتا رہا ہوتا ہے. تو یس آف کورس بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں، لیکن دیکھیں جس طریقے سے یہ جنگ ہوئی ایران اور اسرائیل کے درمیان، بہت کم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا، کیونکہ ان کے ٹاپ کے جو کمانڈ تھی ان کی ٹاپ باس کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا گیا. پھر ان کے حملے بھی ہوئے، امریکہ بھی انوالو ہو گیا. پھر اسرائیل کی بہت سپیریئر ایئر فورس پاور ہے. پھر ایران کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی جو شیلڈس تھیں وہ شیلڈ کر رہی تھی اسرائیل کو جو میزائل جا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس نیریٹو کی جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری رہا ہے. نیریٹو کی جنگ میں ایران نے ریزیلینس شو کی ہے، ایران نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی انویژن یا کسی بھی ایگریشن کو کاؤنٹر کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے. دو ان کی وہ کیپیبلٹیز نہیں تھیں جو اسرائیل اور امریکہ کی ہو سکتی. ایک تو یہ بھی تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا انہیں خوف تھا کہ اگر ایران ایٹمی دھماکہ کر لیتا ہے یا ایٹمی قوت بن جاتا ہے یا ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو وہ پریمپٹلی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور ایٹمی قوت اس خطے میں آئے. اسرائیل کے پاس تو آلریڈی بہت سے وہ ہیں وار ہیڈس ہیں، لیکن یہ وہ ڈکلیئر نہیں ہے، نہ ہی وہ این پی ٹی کا سگنیٹری ہے، نہ وہ آئی اے ای کو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کو وزٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو اسرائیل تو ایک بدمعاش ہے نا اس خطے کا، اور پھر لے پالک بھی ہے امریکہ کا. تو دس از ہاؤ آئی تھنک کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی امریکہ کی اور اسپیشلی اسرائیل کی ہیجمنی اس خطے میں آئے. اور یہ ایک بڑا کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایران نے جو ریزیلینس شو کی ہے وہ اچھی ریزیلینس شو کی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز الاؤ کرے گا، اور اسرائیل کی ایسی ہمت نہیں ہوگی پاکستان کوئی ویکنس نہ شو کرے. اسرائیل کے لیے پاکستان نے کبھی قبول نہیں کیا اور نہ قبول کرے گا جب تک یہ چیزیں ہیں ٹو اسٹیٹ نیشن اور فلسطین معاملہ نہیں حل ہوتا. اس کی طرف پاکستان نہیں سوچ سکتا. پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، پاکستان نے بھرپور رسپانس کیا ہے، اور پاکستان نے ایگریشن نہیں شو کیا، پاکستان نے ڈیفینس کیا ہے. تو ہمیشہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس نے پوری قوم کو نہ صرف یکجا کیا بلکہ پاکستان کی کیپیبلٹیز کو دنیا بھر میں اجاگر کیا. پاکستان کی ایئر فورس کی طاقت، پاکستان کی سائبر وارفیئر میں طاقت، اور پاکستان کی جو سپیریورٹی تھی ایئر فورس کی، اس کو بھی بہت زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے. اب کمنگ جرنلسٹ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا موسیٰ کہ آپ بالکل اپنا جو بھی اخبارات ہیں وہ ضرور پڑھیں، اپنا مطالعہ بڑھائیں، اور جس بھی بیٹ میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جس بھی پلیٹ فارم سے، ٹی وی، ڈیجیٹل یا ویڈیو سے یا پرنٹ سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان ڈیپتھ اسٹوریز کریں. آپ مہینے میں یا سال میں 1 2 3 آپ انویسٹیگیٹو اسٹوریز کریں اور ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جس سے معاشرے میں بہتری آ سکے.